रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्किया में निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसे नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह आज हम हज में लब्बैक के माने और उसकी हकीकत को समझेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीक ला। हादी जो है ना, ये लब्बैक पढ़ता है, कहता है मौला मैं हाजिर हूँ। हादी किसकी पुकार पर जवाब दे रहा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर करी, मुकम्मल कर ली, अल्लाह ताला ने हुक्म दिए कोए सफा पर ठहरकर सबको दावत दो कि ये बैतुल्लाह के हज करने के लिए आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए बारी ताला, मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी? अल्लाह ताला ने अर्ज किया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका काम है जवाब आवाज लगाना और हमारा काम है पहुंचा देना। अब हम क्या समझते हैं दीन का काम हम इतने करें तो क्या होता है? हमारा काम है काम करना, आगे पहुंचाना अल्लाह ताला का काम है। हम जो कर रहे हैं कर सकते हैं अपने कुव्वत से करें, जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने दिया है हमें उससे करें। हमें ये नहीं थिंक करना है कि हमारे एक से क्या होता है। हमारे एक चैन से बहुत कुछ हो सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर हज के लिए बुलाया, ए लोगो ये काबतुल्लाह है, हज के लिए अल्लाह ताला के हुक्म पर इधर आओ। जब ये आवाज दी, ये पुकारे कि अल्लाह ताला का हुक्म है हज के लिए आओ, काबतुल्लाह के तवाफ करो। अल्लाह ताला ने आपका आवाज को उस दौर में जो थे सबको पहुंचाया। जो माँ के पेट में थे उसको पहुंचाया, जो बाप के सुर्ख में थे उसको पहुंचाया, जो आलम अरवा में थे उसको पहुंचाया। और जिन जिन लोगों ने जवाब दिया है उनको हज और उम्रे की तौफीक हुई। 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि आओ। 4000 साल पहले बुलाया और हाजी आज भी जवाब देता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ मौला। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीक ला। अब ये हाजी जवाब देते जा रहा है। अब ये हाजी क्या कह रहा है लब्बैक में? मौला मैं हाजिर हूँ, मैं मुशरिक नहीं हूँ मौला, मैं आपके साथ किसी को शरीक नहीं करता। मौला हज पे जा रहा तो भी बोल रहा मौला मैं मुशरिक नहीं हूँ। नमाज पढ़ रहा है तो भी बोल रहा है मौला मैं मुशरिक नहीं हूँ, मौला मैं मुशरिक में से नहीं हूँ। मगर हमारे पास क्या है? जुबान पे कुछ और दिल में कुछ और। दिल में शिरक है। हज की तैयारी में सबसे पहले तैयारी क्या है? बंदा पहले अपने आप को मोमिन बंदा बनाए। जो इस्लाम हम लेकर आए जुबान से उस पर ईमान भी लेकर आए, दिल में तस्दीक भी करे। हमारी हमारी खुशनसीबी है कि हम मुसलमानों के घरानों में पैदा हुए। ऊपर से हम उसके उम्मती है जिसे हर दम हमारी ही ख्याल है। हम उनके उम्मती है जिसके घर वालों ने सिर्फ हमारे लिए दुआ की है। हमारे आखिरत की फिक्र हमसे ज्यादा उन्हें है। हम उनके उम्मती है, उम्मत मोहम्मदिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम क्या कर रहे? सिर्फ नमाज रोजा ज़कात ये कर कर कह रहे हमारा सब अमल हो गया है, हम मोमिन मुसलमान बंदे बन गए। ईमान इससे ईमान ये करना है, इससे मना नहीं है। ईमान मजबूत करने के लिए जिक्र करना है। मगर दीन
دین بھی سکھلانا ہے اور سیکھنا ہے ہمیں. ہمارا کام ہے دین سیکھنا اور سکھانا, اور دین کی دعوت دینا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے. ہمیں ضروری ہے یہ. دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت 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 ٹائم ہوتا ہے. جس کے لیے ہمیں پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم دیکھیں. مجھے بھی اس پر عمل کرنا ہے, مجھے بھی سیکھنا ہے. اگر ہم ذکر کریں گے اللہ اور اس کے رسول کا تو ہی دل میں آئے گا نا. حج کی تیاری کیسی ہوگی؟ ایمان والے بندے بنیں گے تو ہی ہوگی. لبیک کے معنی کیا ہے؟ مولا میں حاضر ہوں, مولا میں حاضر ہوں, تمام تعریف تیرے لیے مولا. ان الحمد والنعمت, مولا تمام نعمتیں تیری ہے, یہ ملک بھی تیرا ہے, میں مشرک نہیں ہوں. ہم بھی تیری ہے, نعمت بھی تیری ہے, ملک بھی تیرا ہے. ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے, ملک اپنا بنا لیے, یہ گھر میرا ہے, یہ کار میری ہے, سب میرا بنا لیے. ہم زبان سے کیا بول رہے, مولا تمام ملک تیرا ہے بول رہے, مگر مالک کس کو بنا رہے, ہم, میں کو بول رہے کیا, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. مگر زبان سے بول رہے, ہم دل میں کیا ہے ہمارے, ایسا کر, میں ایسا کرا تو ایسا ہو رہا, میری اولاد ایسا کری ایسا کری, انہوں یہ کرے انہوں وہ کرے. اپنی تعریف, اپنوں کی تعریف. مگر تعریف کس کی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کرنا ہے. اپنی تعریف کرنا یہ فرعون کی عادت ہے, اس سے بچے. شرک اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا گناہ ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے, سیدھا ڈائریکٹ جہنم ہے. ہم حج کے ارکان کی حقیقت بھی جانیں گے انشاءاللہ. پہلے کیا کرتے ہیں, احرام پہنتے ہیں. اب احرام کیا ہے, کفن ہے. اب جب مردہ گھر سے نکلتا ہے تو ہمیں بھی یہ تصور کرنا ہے. اب حاجی کیا کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی بینک بیلنس لے کے چلتا ہے نہیں, چیک بک نہیں, پراپرٹی پیپرز لے کر جاتا ہے نہیں, ڈگری بھی نہیں کام آتی ہے, صرف 2 چادر پہن کے جاتا ہے. اب گھر سے رخصت ہو رہا ہے, میت گھر سے باہر جا رہی ہے سمجھو. اب کار ہے, حاجی کار میں بیٹھتا ہے, اسے ڈولا سمجھے, ایسا تصور رکھیے. اب جو بھی امانت ہے وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں, بیوی بچے سب سب. ایمان کا عمل ہی حج ہے. صراط المستقیم کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, سیدھے راستے پر چلا. ایمان والوں کے راستے کیا ہے. اب حاجی کیا بات کر رہے, میں سیدھے راستے پہ چل رہا. حاجی سیدھا راستے پر چل رہا, ایمان والے راستے پر چل رہا. سب چھوڑ دیا, دنیا کی چیزیں سب چھوڑ دیا, صرف اللہ کے لیے کر رہا. سارے عمل یہ ہے ایمان والوں کا راستہ. حاجی جو کر رہا ہے یہ کوسا ہے, یہ ایمان والوں کا راستہ, یہ ہے ایمان والوں کا راستہ. اب احرام کس کی سنت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب سب اللہ کے حوالے کر دیے. اب جو یہ حاجی اپنی ساری امانتیں اللہ کے حوالے کرا ہے وہ زندگی بھر کرنا ہے اللہ کے حوالے. اب حاجی ایئرپورٹ جاتا ہے اور ایروپلین میں بیٹھتا ہے. اب وہ ایروپلین کیا ہے, خبر ہے, یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے ہے صرف. ایروپلین کیا ہے, خبر ہے. اب حاجی خبر میں بیٹھا ہوا ہے, ایسا تصور رکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ان کو دیکھو نا ایسا بیٹھے, انہوں تکبیر نہیں پڑھ رہے, یہ کر رہے. اب مردہ وہ یہ کرتا ہے, وہ کون سے فکر میں ہوتا ہے, اس کا تعلق صرف اللہ سے ہو جاتا ہے. ہمیں بھی یہ تصور رکھنا ہے, ہمیں تعلق اور دل اللہ سے ہی لگانا ہے, شرک نہیں کرنا ہے, لڑنا نہیں ہے, ڈھکلنا نہیں, یہ چھوڑ دینا ہے. جب احرام پہنتے ہیں, اگر وہ یہ سب کام کرتا ہے احرام پہننے کے بعد بھی, تو وہ ظاہری عمل کر رہا, باطنی نہیں. جیسے ہم زبان سے کلمے کی تصدیق کر لیے مگر دل میں کچھ اور ہے, ہم احرام پہن کر بھی وہی کر رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ, اور وہ کفن ہے. اب خبر میں گئے تو کیا ہوتا ہے, دیکھیں احرام پہن کر طواف سٹارٹ ہونے تک تکبیر پڑھتے رہنا ہے, رکنا نہیں ہے. پہلے کے لوگ شپ میں آتے تھے,
سفر لمبا ہوتا تھا وہ تکبیر پڑھتے رہتے تھے, وہ تکبیر نہیں چھوڑتے تھے اور بھولتے نہیں تھے. مگر آج ایروپلین میں بیٹھ کر ہم 4 گھنٹے کے سفر میں بھول جاتے ہیں, ہمیں کوئی اور یاد دلاتا ہے. اگر بندہ تکبیر سمجھ کر پڑھے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. بڑے پیاری تکبیر ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر لے گا بندہ, اور حج کی جو حقیقت ہے اسے پورا کر لے گا. جب احرام پہن کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں ہم, احرام نکالنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی کرنا ہے. احرام میں بہت ساری چیزوں کی پابندی رہتی ہے. احرام کے بعد میں بھی احرام کے بعد میں اس سے نکل جاتے ہیں, مگر گناہوں کی پابندی سے نہیں نکلنا. حاجی کو جانے کے بعد میں جب حج کو جانے کے بعد میں اس سے پہلے حاجی کیا کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں احرام اتارتا ہے, پھر حج کا احرام پہنتا ہے. جانے کے بعد پہلا عمرہ کیسا ہوتا ہے, پہلے کعبۃ اللہ کے پاس جاتا ہے. اب آنے کے بعد میں حجر اسود کی طرف رخ کرتا ہے, اس کو چومتا ہے, چوم کے طواف کرتا ہے. اب اسے کیوں چومتا ہے؟ اسلام کے آنے کے بعد میں سارے بت نکل گئے کعبۃ اللہ سے, مگر 3 پتھر رہ گئے. 2 پتھر, ایک بڑا پہاڑ, ایک کیا ہے, حجر اسود ہے, دوسرا کیا ہے, مقام ابراہیم ہے, اور تیسرا صفا مروہ کا پورا پہاڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا. اب حجر اسود کیا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے تو حجر اسود کے چومتے ہوئے جا رہے. امت المومنین ہے, چومتے ہوئے جاتے وقت بولتے ہیں, اے حجر اسود, تیرا حق میں نہ تو مجھے کچھ فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. اگر تجھے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چومتے تو میں بھی نہیں چومتا. میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. تو حجر اسود کو جو نسبت ہے وہ یہ ہے. اب حج کیا ہے؟ سیرت المستقیم. سیرت المستقیم کیا ہے؟ محبوبین کے نقش قدم پر چلنا, اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے ادائیں دکھانا, اس کی غلامی کرنا, ان کے طریقے پر زندگی گزارنا, یہ سیکھنا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چومے تو چومنا ہے. طواف سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے, 7 بار طواف ہے اور 8 بار چومنا ہے. سٹارٹنگ میں چومنا ہے اور ختم بھی چومنے سے ہی ہوگا. پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے 2 رکعت. مقام ابراہیم کیا ہے؟ جس پر ٹھہر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. تعمیر کرنے کے بعد میں دعا کیے, اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان کو میرے اولاد میں سے عطا کر. یہ دعا کرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہ دعا قبول ہوئی. اب طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھنا تو ہی وہ طواف قبول ہوگا. 2 رکعت نماز کیسا پڑھے؟ مقام ابراہیم تیرے سامنے ہو اور آگے کعبۃ اللہ ہو, کعبۃ اللہ اور تیرے درمیان مقام ابراہیم ہو, اس طرح نماز پڑھے. پھر نماز کے بعد میں صفا مروہ کی طرف آنا ہے. صفا مروہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا پہلے بیان میں کہ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یہ میری نشانی ہے. مولا یہ تیری نشانی کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس پر جو قدم لگے ہیں وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ہے. وہ ایمان والی بندی ہے جس کو میرے پر بھروسہ تھا. اس کے قدم لگنے سے میں نے کہا یہ میری نشانی ہے. جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑے وہاں پر گرین لائٹ لگا دی گئی ہے. وہاں پر کون دوڑے گا؟ وہاں پر مسلمان دوڑے گا, ایمان والے محسن بندہ دوڑے گا, صالحین بھی دوڑے گا, شہداء بھی دوڑے گا, صدیقین بھی دوڑے گا. صدیقین بھی دوڑے گا, صدیقین بھی دوڑے گا, صالحین بھی دوڑے گا, ایمان والے محسن بندہ دوڑے گا, ایمان والے محسن بندہ دوڑے گا, صالحین بھی دوڑے گا, شہداء بھی دوڑے گا, صدیقین بھی دوڑے گا, صدیقین بھی دوڑے گا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے محسن بندوں کے لیے. جہاں دوڑے گے وہاں پہ دوڑنا ہے، جہاں نہیں دوڑے وہاں نہیں دوڑنا ہے. حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی ادائیں دکھانے کا نام حج ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام سے بھی ایک بیٹا عطا کیے، وہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام بیت المقدس کے لیے چن لیے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے لیے چن لیے گئے. 2 قبلے ہیں اور 2 امام ہیں. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے نبی آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام سے آئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے. سارے مومنین چلتے رہے، سارے مومنین چلتے رہے. پھر جو ایک ہی نبی آئے وہ نبی آخر الزماں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام الانبیاء ہے. ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. اس لیے یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے. اولاد کے لیے دعا کرے، ہمارے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرہ اور حج کرنے کی توفیق دے. اور آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا گیا ہے اور سنایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر.